बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ कोहिनूर की ख़ुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन राह फलाह के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे, आमीन इलाही आमीन। कि रमज़ान करीम का जब आगाज़ होता है तो हम बहुत एहतमाम करते हैं, बहुत एहतमाम के साथ हम अल्लाह ताला के इस बाबरकत महीने का आगाज़ करते हैं, रहमतें समेटते हैं, दुआएं समेटते हैं। पूरा महीना नूर और दरूद की एक फ़ज़ा बनी रहती है। लेकिन इख्तिताम जैसे ही करीब आता है हम देखते हैं कि चांद रात को चीख चिंगाड़ का माहौल बन जाता है। लोग जो है वो हूटर और बाइक्स पे जो है वो हॉर्न लगा के बाहर सड़कों पे हम नौजवानों को देख रहे होते हैं। डेस्क खुल जाते हैं, गाना बजाना शुरू हो जाता है। कहीं पे चांद रात के नाम पर डांस की महफिलें हो रही हैं, कहीं पे चांद रात और खुशी के नाम पर जाने क्या हो रहा है। लेकिन क्या चांद रात का तकाजा ये है कि हम जो 30 दिन हमने इबादत में और फजीलत में गुजारे हम उसको छोड़कर इसकी जानिब आ जाएं? या चांद रात रोज़ेदारों के लिए अल्लाह की जानिब से इनाम है, ईद का दिन इनाम है, और हम इस इनाम को कबूल करते हुए अल्लाह ताला के आगे मज़ीद सर्ब सजूद हों, शुक्राने की सूरत में मज़ीद खुशू खुजू के साथ जो है वो अल्लाह ताला के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएँ। क्योंकि मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है वो ये कि अहले दिल जो हैं, अहले गम जो हैं, वो रमज़ान के जाने पे गिरिया करते हैं कि ये माह मुक़द्दस, ये अल्लाह की नेमत हमसे हमारे पास सिर्फ 30 दिन ही क्यों रही। अहले अल्लाह जिनको कहा जाता है, ये जो मामलात हैं ये किस सतह पे हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में फ़रोग़ पा रहे हैं, इस सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में सबसे पहले मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब। आपको मैं आज स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ही साहिब इल्म शख्सियत है, हमेशा इनसे सीखने का मौका मिला। आपके साथ साहिब इल्म शख्सियत जनाब प्रोफेसर नज़र फ़रीद अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर जनाब साकिब गिलानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रमज़ान करीम रुखसत हो रहा है, अहले अल्लाह हालत गम में हैं। हालत गम कहना बेहतर होगा या इस कैफियत को क्या नाम दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो आपने पहला क्वेश्चन उठाया कि रमज़ान का आखिरी लम्हात हमारे करीब करीब हैं, लेकिन हम बिलखुसूस ये जो फजूलियात में चले जाते हैं, हमने आज इसको देखना है कि हमें चांद रात कैसे गुजारनी चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगो अल्लाह रब्बुल जलाल मगरिब के टाइम गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है, और बिलखुसूस चांद की जो रात आती है, जो उस रात के अंदर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी, इनके सारी इबादत रियाज़ात और अल्लाह की याद में ये रात गुजारते हैं, तो रब्बुल जलाल पूरे महीने के जितने भी मगफूर लोग होते हैं उसी की तादाद में इस रात बख्शिश और लोगों की फरमा देता है। नंबर 2, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगो जो चांद रात, ईद वाली रात को इबादत में, रियाज़ात में, ज़िक्र में, अज़कार में, अल्लाह की याद में गुजारेगा, क़यामत वाले दिन वो ऐसा खुश नसीब इंसान होगा कि उसका दिल मुर्दा नहीं होगा, अल्लाह की मार्फत से लबरेज होगा। सुभान अल्लाह। और तीसरी बात ये है कि हम ना आशना हैं इस नेमत उज़्मा से कि अल्लाह रब्बुल जलाल इस रात कितनी अपनी रहमतें और कितने फयूज़ व बरक़ात इस अजीम रात में नाजिल फरमाता है, और हम इसको लहव व लाइब में, खेल कूद में और दुनिया के बिलखुसूस गाने बाजे में, या जैसे आप फरमा रहे थे कि रेस में हम इस रात को बसर कर देते हैं। काश कि हमें मालूम हो कि हमारा रब इस रात के आलम के अंदर कैसे अपनी रहमतें पहले आसमान पर नाजिल फरमा कर फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, आज अजीम रात है, कोई मेरा बंदा जो आज की रात बख्शिश मांगे उसको बख्श दूं, और कोई मगफिरत मांगे उसके मगफिरत फरमाकर गुनाहों को मुआफ फरमा दूं। बल्कि जब अल्लाह राजी होता है तो रब्बुल जलाल फरमाता है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि है कोई आदमी
کہ جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، بلکہ رب ذوالجلال جب خاص عطاؤں میں آتا ہے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے بخشش کی دعا مانگنے والے، تو گناہوں کی بخشش مانگ رہا تھا، آج دیکھ میرے کرم کو کہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رب ذوالجلال وہ گناہوں کو گناہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس عظیم رات رونے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر ان کے درجات کی بلندیاں اور ان کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالخصوص دیکھنا یہ ہے کہ یہ رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو لوگ آ کر کہتے ہیں حضور عید کا دن قریب ہے، آپ کو عید مبارک ہو، اور عید کے لمحات قریب ہیں، آپ کو عید مبارک ہو۔ آپ رو پڑتے اور گریہ زاری فرماتے اور آنکھوں میں آنسو تھم تھم رکتے نہ تھے۔ آپ فرماتے لوگو ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، لوگو کیا خبر یہ عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے؟ تو لوگ پوچھتے حضور عید اور وعید کا مطلب نہیں سمجھ آیا۔ آپ فرماتے لوگو اگر روزے عبادات اللہ کی بارگاہ میں پورے مہینے کی ہماری یہ محنت قبول ہو گئی تو ہمارے لیے عید کا دن ہے، یعنی عید سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی تمام نعمتوں کے مرکز و محور ہمیں عطا ہوں گے۔ اگر ہمارے نماز روزے اور زکوٰۃ عبادات قبول نہ ہوئے تو یہ وعید کا دن ہے، کیونکہ لوگوں کو تو اللہ کی طرف سے عیدی ملے گی۔ وہ عیدی کیسے ہے؟ اس کو صاحب مشکات نے کوٹ کیا کہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتے دنیا میں چلے جاؤ، جا کر گلی کوچے میں کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں پر عید کے اجتماع ہو رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جاؤ جا کر دیکھو کہ میرے بندے کس عالم کے اندر میری بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہے ہیں اور کس امید کے ساتھ آ رہے ہیں میری بارگاہ اقدس میں۔ جس وقت لوگ نکلتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے ان لوگوں کی طرف آتے ہیں اور آ کر ان سے بات سنتے ہیں کہ لوگ کس امید سے آج نکل رہے ہیں۔ تو جس وقت وہ لوگ ان فرشتوں کی ملاقات آپس میں ہوتی ہے اور وہ فرشتے بتقاضا اللہ کے حکم کے مطابق جس روپ میں اللہ ان کو بھیجتا ہے وہ ان کے بندوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو آ کر ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور وہ بندے جب اللہ کے ان فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور بعد میں جا کر یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر بتاتے ہیں رب ذوالجلال آج تیرے بندوں سے ملاقات ہوئی اور گریہ زاری آہو فغاں کے عالم میں ہوئی۔ رب فرماتا ہے بتاؤ اے فرشتو میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے سبحان بندے اللہ، کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ۔ میرے بندوں کی کیا آرزو تھی، کیا خواہش و تمنا تھی؟ یہ ذرا حدیث لمبی ہے لیکن میں کلوز کرتا ہوں جی جی۔ کہ وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں رب ذوالجلال تیرے بندے تیرا کرم مانگنے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے رب ذوالجلال تیرے بندے گناہوں کی معافی مانگنے آئے تھے کہ ان کو پتا ہے کہ آج تیری رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، آج تیرا کرم وسیع ہے اور ہر ایک کے لیے بخشش عام ہو رہی ہے، اور آج تیری بارگاہ اقدس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، اور وہ بھی تھے جو پریشانیوں کا حل مانگ رہے تھے، وہ بھی تھے جو بے روزگار تھے، رزق میں برکتیں مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، اور جو کچھ میرے بندے آج مجھ سے مانگ رہے تھے تم گواہ ہو جاؤ، میں ان کو عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ گناہ گاروں کو بخشش مل گئی، بے روزگاروں کو رزق مل گیا، اور بالخصوص یہاں ایک بات ضمناً کرتا چلوں، اسی دن شیطان چیخ و پکار کرتا ہوا نکلتا ہے اور اس کے تمام اولاد، اور یاد رکھیں شیطان کی بھی ضروریت ہے، ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ایک مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے،
اور اس کی اولاد ہوتی ہے اور وہ چیخوں پکار کے ساتھ جب روتا ہے تو وہ تمام کے تمام اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے سردار کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں سارا سال ان لوگوں کو گناہوں میں اور ظلم و ستم زیادتیوں میں گزارنے کے لیے راغب کرتا رہا، لیکن جب آج رات اور عظیم اس اجتماع سے اٹھے تو رب ذوالجلال نے سارے گناہوں کو معاف کر کے سبحان اللہ، ایسے سبحان کر اللہ، دیا ہے جیسے ماں کے شکم عطر سے سبحان آئے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان شیطان اللہ۔ کہتا ہے میں تو ساری زندگی ان کو ایسے ہی گمراہ کرتا رہا، لیکن جب یہ عظیم وقت آتا ہے ان کی معافی ہو جاتی ہے تو ان کی ذریت کہتی ہے سبحان کہ اللہ۔ تم پریشان نہ ہو اور تم ہمیں حکم دو، ہم دوبارہ ان کو لہو و لعب کی طرف، گناہوں کی طرف اور بدفعلی بد کرداری کی طرف، حتیٰ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو شراب و نوشی کی طرف اور بالخصوص یہ جو گناہ غلط کاموں کی طرف جو ہے وہ یہ بالخصوص جو میں جملہ بولنا چاہتا ہوں ڈانس کے اور یہ جو جتنے لہو و لعب ہیں ان کی طرف، تو شیطان ان کو سینے سے لگا کر خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تم نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، آج دنیا میں بکھر جاؤ، جا کر ان لوگوں کو گناہوں کی طرف راغب کرو اور صحیح، گناہوں کی طرف راغب کر کے دوبارہ ان کو گناہوں کی طرف صحیح، لگاؤ۔ بہت ڈیٹیل سے اللہ بات کی علامہ مفتی اختر رضا صاحب نے ساری صورتحال پہ، اور پروفیسر نظر فرید احمد صاحب اگر اب ہم ان تمام باتوں کا جس طرح مفتی صاحب نے بات کی ہے، آج ہم ان ساری باتوں کا خیال کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ کہاں پہ ہم غلط ہیں؟ کہاں پہ ہمیں پرابلمز دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ جی وقاص عزیز بھائی، بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ آپ نے کیا، اور مفتی صاحب نے بھی بڑی سیر حاصل گفتگو کی اس عنوان پہ۔ اصل بات ہے یہ رات جو برکتوں والی، رحمتوں والی اور بخشش والی رات ہے، جس میں آپ نے ایک ایک قطرہ اپنے برتن میں بھرا، نیکیوں کا، خیر کا، حسن کا، اللہ سے عقیدت کا، محبت کا، عبادت کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، گریہ زاری کی شکل میں، یہ ساری نیکیاں آپ نے اکٹھی کی، تو کیا ایسی وجہ بنی کہ ایک رات آئی اور آپ کا سارا برتن خالی ہو گیا؟ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ احتساب والی بات ہے، احتساب، خود احتسابی والی رات ہے کہ میں نے جو نیکیوں کا دامن بھرا ہے، کیا میرے روزے، میری نمازیں، میرا طاعت، تقوی، میرا زہد، میرا ورع، کیا یہ اس بات کا غماز نہیں ہے کہ وہ میری روح تک سرایت کر جائے اور مجھے شیطان اس ایک رات میں آ کر وہ سارا مال میرے سے لوٹ کے نہ لے جائے؟ آخر میرے میں کس جگہ پر کمی ہے، اور وہ ایمان کے چوری کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا فقط سبب ظاہراً تو ایک ہی نظر آتا ہے کہ ہم نے جب دین کو، روزے کو، عبادات کو رسماً جب اپنے وجود پہ طاری کرتے ہیں تو اس کا نفوذ آپ کے قلب تک نہیں ہوتا، آپ کے دل کی بینائی نصیب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا اس حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت عیدین کی راتوں میں قیام احتساب کے ساتھ اس کی رضا کی خاطر قیام کرتا ہے جب بندہ، تو اس کا ترس یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کا دل مردہ ہونے سے بچا دیتا ہے۔ جب سبھی کے دل مردہ ہوں گے اس دن اس شخص کا دل مردہ ہونے سے بچ جاتا ہے جو اس رات اللہ رب العزت کے حضور سربہ سجود ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دل بینا بھی کر عطا مجھ کو، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جب یہ بصیرت نصیب ہوتی ہے اور ایمان کا تقوی اور ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے تو برائی سے نفرت اور بدی کی طرف رغبت کا میلان آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسی کی بدولت ہے کہ اس لیلۃ الجائزہ کو ایک طرف ہم خرافات ہیں اور دوسری طرف مناجات ہیں۔ مناجات کا سب سے مؤثر ذریعہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کا کلائمیکس دیکھیں کہ 1000 مہینوں سے افضل وہ رات جس میں آپ عبادت کر کے اللہ کے حضور اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ اس لحاظ سے معتبر ہے کہ یہ رات اس جھولی کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ نے آپ کے عمل کو قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل ہے۔ اب ہم اس کے معاشرتی سطح پر اس کو دیکھیں کہ اس خشوع و خضوع
تقوی، ورع، زہد اور اللہ کی بارگاہ میں رکت کے ساتھ سربہ سجود ہونے کا جو لمحہ تھا، اس کو ہم لہو و لعب میں جب گزارتے ہیں تو اس کا موازنہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ خرافات جو ہے وہ دلوں کی موت ہے اور مناجات دلوں کی حیات ہے۔ ایک ہم میں سے عموماً جو عوام ہے وہ جب رمضان المبارک کی یہ آخری رات آتی ہے تو کچھ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور کچھ مولا کے طالب ہوتے ہیں، کچھ گناہ کی اذیت سے پھر چور ہو جاتے ہیں اور کچھ اللہ کی محبت میں مخمور ہو جاتے ہیں۔ خرافات والے دنیا کو منانے نکلتے ہیں لیکن مناجات والے اللہ کو منانے نکلتے ہیں۔ خرافات والے شراب دنیا کے طالب ہیں اور مناجات والے شرابن طہورا کے طالب ہیں۔ تو فرق ظاہر ہے، آپ جب اللہ کے توسل سے، اس کے فضل سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے جب آپ کے دلوں کے اندر نور ہدایت نفوذ کر جاتا ہے تو اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ الا عباد اللہ المخلصین کا آپ کو نعمت ملتی ہے، وہ تاج پہنایا جاتا ہے کہ شیطان اپنا تمام تر کاوشیں کوششیں کر لے، لیکن جن کی نگاہوں میں اللہ رب العزت کی محبت کا نور جلوہ افروز ہوتا ہے وہ کبھی بھی غیر اللہ کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کبھی بھی لہو و لعب کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو بنیادی تقاضا ہے، سوچنے کا یہ ہے کہ ماحول بھی اچھا ہے، تعلیمات بھی اچھی ہیں، روزہ بھی ہے، تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، ان سب کے باوجود کمی اور کجی کہاں پر ہے کہ ہم شیطان کے اس آخری حربے سے بچ نہیں سکتے، اور جتنا ہم نے کمایا ہوتا ہے وہ چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں دنیا کے حوالے کرتے ہوئے اللہ کی راہ سے منہ موڑ دیتے ہیں، اور اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ شاید صبح فجر کی نماز ہی پڑھ سکیں۔ تو یہ ہمارے لیے، سوسائٹی کے لیے، علماء کے لیے، واعظین کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ تربیت کا، تقوی کا، اخلاص کا وہ معیار ہمیں مہیا کرنا ہوگا کہ جس میں ہم خرافات سے بچ سکیں۔ خرافات آپ اس کو لباس کی مثال دے لیں، خرافات آپ اس کو گانے بجانے کی لے لیں، ہر نفس کا دل کرتا ہے حظ حاصل کرنے کو، لیکن حظ حاصل کرنے کے شرعی تقاضے ہیں، خوشی منانے کے شرعی تقاضے ہیں۔ شریعت نے ہمیں مادر پدر آزاد نہیں کیا، اس نے حدود و قیود کے اندر رہ کر ہمیں ہر آسائش دی ہے جو بنی نوع انسان کی خیر کے لیے ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دین آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے، خیر بانٹنے کا نام ہے۔ تو خیر تبھی نصیب ہوگی جب ہمارا مدعا، ہمارے پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت رہے گی، صحابہ کا طرز عمل رہے گا، اور انہوں نے جس طرح اس رات کو گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر آنسوؤں کی سیرابی کر کے اس زمین کو آنسو دے کر سیراب کیا ہے، کو تقوی کی، کیونکہ یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور مومن کی فراست کے بارے میں جیسے کہ حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، اب جس کے من میں اللہ کا نور سمایا ہے وہ خرافات کی طرف کیسے جائے گا؟ تو ہمارا بنیادی طور پر فی نفسی ہی یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس میں بچے، بچیاں، بڑے وہ اس ماحول کو کاپی کرتے ہوئے عوام کو بتائیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہمیں آپ کی نعمت چھن جانے کی وجہ سے، سب اس کا فقط سبب ایک ہے، یہ خرافات ہیں، ان سے بچیں۔ اور جب آپ ان سے بچتے ہیں تو آپ کے قلب میں اتنا سکون، اتنا نور آپ کے چہرے پر، کیونکہ من چہرے کا آئینہ ہوتا ہے، تو آپ کا من اجلا ہوتا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا فضل نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارا سلسلہ ہر مسلمان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد واپس آ کے بہت اہم ہے میرے پاس کہ اعتکاف کا اہتمام ہم کرتے ہیں، لیکن یہ لیلۃ الجائزہ میں جب لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر مساجد کیوں خالی ہو جاتی ہیں؟ یہ بہت اہم رات ہے، تو اس کے آگے اتنے سارے کوسچن مارکس کیوں ہیں؟ اس سب پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. اور پروفیسر ثاقب گیلانی صاحب اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں, پروفیسر نظر فرید احمد صاحب اور علامہ مفتی اختر رضا صاحب. پروفیسر ثاقب گیلانی صاحب, بہت اہم موضوع جو ہے وہ آج زیر بحث ہے. بریک سے پہلے جو میں نے کوسچن فلوٹ کیا, میں اس کو آپ کی جانب لے کر آتا ہوں. جو جن احباب نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہوتا ہے, نیت کی ہوتی ہے اور مسجد میں اعتکاف سے ہوتے ہیں, چاند رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے جناب پھولوں کا ہار لے کر اور بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے ان کے اہل و عیال اور ماں باپ بہن بھائی سب لوگ انہیں لے کر آتے ہیں. اب ایسے میں یہ بتائیے گا کہ اہل اعتکاف تو اٹھ جاتے ہیں مسجد سے, لیلۃ الجائزہ کے لیے پھر مساجد میں اہتمام کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا شاپنگ ٹھیک ہے آپ نے عید کی تیاری کرنی ہے, لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ چاند رات سے پہلے آج تو لوگ شاپنگز وغیرہ کر کے, سیٹلائٹ کا دور ہے, سب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں, تو لیلۃ الجائزہ کا اہتمام کیوں نہیں کیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم سوال جو ہے آپ نے اٹھایا ہے. میں دوستوں کی بات جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہوں. دراصل اعتکاف و 10 دن کا یا 30 دن کے روزے, یہ ہماری اسپریچول ٹریننگ ہے کہ ہم نے 1 مہینے تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دم بھرا ہے, روزے رکھے ہیں اور تقویٰ کی طرف جو ہے ہم گامزن ہوئے ہیں, اعتکاف کیا ہے اور راتوں کو تراویح پڑھی ہے. سب کچھ کرنے کے بعد لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات ہمارے لیے آزمائش کی رات ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نے گین کیا ہے پورا مہینہ یا اعتکاف کے 10 دنوں میں جو عبادت ہم نے گین کی ہے اور جو اس سے جو تقویٰ حاصل کیا ہے, آگے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے سوسائٹی کے اوپر. اور جو ہی چاند رات آتی ہے یک لخت ہم اللہ کی اطاعت سے نکل کر, رحمان کی اطاعت سے نکل کر, چونکہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے تو ہم فوراً اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں اور اس کی اطاعت کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ گین کیا تھا وہ ہماری زبان تک تھا, دل کے اندر وہ نہیں اترا. لہٰذا یہ ایک کوسچن مارک ہے ہماری اپنی شخصیت کے اوپر, ہماری اپنی پرسنالٹی کے اوپر کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہ ایک طرف ہم اللہ کی بندگی کا دم بھرتے ہیں اور دوسرا یک لخت فوراً شیطان کی طرف چل پڑتے ہیں, اس کے کہے کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری جو شخصیت ہے اس کے اندر دوہرا تضاد ہے. 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. تو 2 رخ پہ نہیں چلنا چاہیے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ لوگوں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اگر آپ نے یہ 30 دن جو ہے ٹریننگ حاصل کی ہے روحانی طور پر, آپ پورا سال اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ اگر میں رب کی رضا کی خاطر 1 مہینے کے لیے حلال چیزوں سے رک سکتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے باقی 11 مہینہ میں حرام چیزوں سے بھی رک سکتا ہوں. یہ ٹریننگ لے کر ہم آگے سوسائٹی میں جانا ہے اور اسی کے مطابق ہم نے چاند رات بسر کرنی ہے. رہ گیا شاپنگ, بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ شاپنگ ہم پہلے کر لیں, مگر بہت ضروری کچھ چیزیں ہیں. صبح اگر مہمانوں نے آنا ہے ان کے لیے شاپنگ کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ آپ لوگوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں اور مہمانوں کے لیے کر رہے ہیں, بچوں کی خوشیوں کے لیے کر رہے ہیں, اور اللہ پاک نے عید کا دن خوشی کا دن بنایا ہے. لہٰذا جو ذمہ داری آپ کی فیملی کے حوالے سے آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے, اگر ان کے لیے آپ شاپنگ کرتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے ان کا ذمہ دار بنایا ہے, ان کی خوشیوں کو میں نے دوبالا کرنا ہے, تو اس نیت سے اگر شاپنگ کریں گے, ان کے لیے کچھ حاصل کریں گے, صبح مہمانوں نے آنا ہے ان کے لیے کچھ خریدیں گے, تو یہ بھی اللہ کے حضور آپ کا عبادت تصور ہوگا. مگر اس رات کو محض شاپنگ میں ضائع نہ کر دیں. واپس آئیں 10-12 بجے تک شاپنگ کر کے واپس آئیں اور 2 رکعتیں پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں. بے شک 2 رکعتیں پڑھیں, مگر اللہ کے حضور جو آپ کو نیکٹ ہوئے تھے پورا مہینہ اس کو ڈسکنیکٹ نہ ہونے دیں. اب اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھیں تاکہ اللہ کا جو فیض ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا کرم وہ مسلسل آپ کو ملتا رہے. تب جا کے یہ معاشرے کے اندر جو ہے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور یہ معاشرہ اچھے لحاظ سے جو ہے ایک اچھائی کا جو ہے وہ منبع بن سکے. صحیح. پروفیسر صاحب یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ عید کا چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں گیلانی صاحب. جی, عید کا چاند جو ہی ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے لیے سلامتی کی دعا, اللہ کے حضور سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ یہ جو ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں, ہمیں اس دین پر, ایمان پر استقامت عطا فرما کہ یہ ایک نیا چاند تو نے ہمیں جو ہے نئے مہینے کا چاند طلوع ہوا ہے اور ہمارے لیے سلامتی کا یہ چاند بنے, ہمارے لیے سلامتی کے دن آئیں اور پوری امت کے لیے خوشحالی کے دن بنے اور پورے ملک کے لیے, نیشن کے لیے, امت کے لیے, قوم کے لیے, سب کے لیے, سوسائٹی کے لیے یہ اچھے دن ثابت ہوں اور ہم خوشحالی کی طرف گامزن ہوں, دین پر قائم رہیں, ایمان کی حفاظت ہو, تقویٰ کی حفاظت ہو اور یہ تقویٰ کا اثرات لے کر ہم آگے سوسائٹی میں نکلیں. اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے پورا مہینہ
بندگی اختیار کی ہے تیری، جس طرح بھی کی ہے ٹوٹی پھوٹی، اس کے اندر مزید بہتری عطا فرما، اور ہم شیطان کے چنگل سے ہمیں جو ہے بچائی رکھ، نفس کے حملوں سے بچائی رکھ، دنیا کے حملوں سے بچائی رکھ۔ اس دعا کے ساتھ آگے آپ نے نئی شروعات کرنی ہے، ایک نئی ٹریننگ سے آپ نکل کے ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ لہذا چونکہ پورا مہینہ آپ نے اسپرچل ٹریننگ حاصل کی ہے اور روحانی طور پر آپ مضبوط ہوئے ہیں، اب آپ شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ آپ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ اللہ کے بندے بن کے زمین پر زندگی گزاریں، تاکہ تو دنیا کا کوئی اگر بھٹکا ہوا وہ تو تمہارے پاس آئے تو آپ کی صحبت میں بیٹھ کر وہ بھی راہ راست پر آ جائے، نہ کہ آپ جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک جائیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اس چاند رات کو گزارنا چاہیے، اور آگے سوسائٹی کے لیے آپ بہتر طور پر ایک آئیڈیل بن کے دنیا کے سامنے ابھریں۔ صحیح۔ پروفیسر نظر فرید احمد صاحب، چاند دیکھنے کی جو معاملات ہیں اس حوالے سے اسلامی روایات کیا بتاتی ہے کہ کیا شرائط ہیں؟ جی شکریہ وقاص عزیز صاحب۔ پہلے تھوڑا سا جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے اور پروفیسر صاحب گیلانی صاحب، اس حوالے سے کچھ گوشت گزار کر دوں کہ کچھ چیزیں، ایک بڑا بنیادی اور اہم سوال ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد، ہم چاند رات جب نکل جاتے ہیں اور لیلۃ الجائزہ میں مساجد جو ہیں ویران ہو جاتی ہیں، تو اس کی بنیادی علت کیا ہے؟ تو قرآن مجید اس کو بڑے آسان طریقے سے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں 8 قسم کی محبتیں گنوائی گئی ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہر بندے کے من میں رکھی گئی ہیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ والذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ ساری محبتیں سونے کی، چاندی کی، اولاد کی، بیٹوں کی، مال کی، گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور زمین کی، یہ جبلت انسانی میں شامل کر دی گئی ہے۔ اور اس کے پیرلر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے 2 راستے کھول دیے ہیں، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس راستے کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بنیادی وجہ جبلت انسانی کو اگر ہم عارضی طور پر ان 30 دنوں میں اور اسپیشلی 10 دنوں میں، اعتکاف کے دنوں میں، اپنی نیچر کے جبلت کے خلاف اگر ہم اس پر جبر کرتے ہیں تو اس کا لامحالہ اس کا جواب یہی بنے گا کہ جو ہی اس جبلت کو موقع ملا وہ نکلے گی، وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ تو لازماً اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس جبلت کو، اس نفس کے منہ زور گھوڑے پہ قابو پانے کے لیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصب بتایا، جو طریقہ کار بتایا، قد افلح من زکاہا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو تزکیہ کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مناسب نبوت تھے اس میں سب سے بڑا منصب یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، پیوریفیکیشن ہے۔ جب تک من جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا، وہ اجلا نہیں ہوتا، جیسے عموماً گھروں میں ہماری بہنیں بیٹیاں ایک گدلے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتی، اس کو سمبولک کرتی ہیں اس چیز کے ساتھ کہ دودھ اللہ کا نور ہوتا ہے، وائٹنس کی وجہ سے۔ تو جب ایک گندے برتن میں ایک دودھ نہیں ڈالا جا سکتا تو یہ من جب اجلا نہ ہو، جب من گندا نہ ہو، جب تک یہ من گندا ہے اس میں اللہ کی محبت کا، معرفت کا، اس کی محبت کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ تو بنیادی وجہ یہ تو اس کا جواب ہوا جو سابقہ بحث چل رہی تھی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اگر ٹائم ہے تو۔ جی بالکل۔ تو رویت جو ہے چاند کے حوالے سے، قمر کے حوالے سے، تو آج کل یہ بہت موضوع جو ہے خاصا کنٹروورشل ہے۔ دین نے کبھی بھی سائنس کی ضد نہیں اپنائی، دین نے ہمیشہ کشن دیا ہے، وسعت ہے اسلام میں، جیسے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، تو آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے۔ اب آپ اگر رویت بصری کو دیکھتے ہیں، آپ ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو روایات میں تو صرف آنکھوں سے دیکھنے کا آتا ہے۔ اب آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے دوربین یا خوردبین آتی ہے، آپ اس کا اگر فی نفسی اطلاق دیکھتے ہیں تو پھر تو آپ اس پہ اطلاق پہ بھی پورا نہیں آتے، آپ نے پھر بھی ایک لیٹسٹ انسٹرومنٹ کا سہارا لیا اور اپنی آنکھوں کی بصارت کو بعینی تسلیم نہیں کیا۔ اس کے سامنے آپ نے جو سائنسی جو چیزیں ہیں،
سپوس دوربین ہے اس کو آپ نے اختیار کیا، تو اس میں بھی پھر فقہا نے اس پہ مباحث کی ہیں۔ اب اسلامی ممالک میں سر فہرست سعودی عرب کی مثال ہے، جہاں پہ رویت کا سسٹم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کیلنڈر بھی بنا کے دے دیا گیا ہے، تاکہ اصل اس کا بنیادی نظم کیا ہے کہ امت میں وحدت ہو، یہ وحدت پارا پارا نہ ہو۔ آپ ہر گلی محلے میں بیٹھ کے 2-4 لوگ اگر یہ اعلان کرنا شروع کر دیں تو آپ کی یہ فساد پیدا ہوگا، یہ ملی دینی حمیت کے بھی خلاف ہے اور اس کی وحدت کے بھی خلاف ہے۔ تو علماء جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی سفارشات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح ہماری وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے جو سفارشات کی ہیں اور ان کے کوآپریشن سے آپس میں یہ متفقہ طور پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ جیسے آپ دیکھیں سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، وہ خیط الابید اور خیط الاسود کا ہے۔ آج تک اب اس کو دیکھیں کہ کوئی ایک بتائے کہ جس نے صبح فجر کی اذان کے وقت اس اصول پہ اس نے فجر کی اذان دی ہو کہ میں نے دھاگے کو دیکھ لیا ہے، یا صبح صادق کو دیکھ لیا، یا صبح کاذب کو دیکھ لیا ہے۔ تو اس میں علماء اور جو سائنٹسٹ ہیں ان کو مل کر ایسا حل تلاش کرنا چاہیے جو دونوں فریقین۔ اب یہ دیکھنے کا ایک جو نفسیاتی اور معاشرتی ایک خوشی ہے اس کا احساس وہ بھی نہیں چھیننا چاہیے۔ وہ احساس یہ ہے جب 6 لوگ 4 لوگ 3 لوگ چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو خوشی کا انداز، اگر وہ ہم سے وہ خوشیاں نہ چھینے اور ہم سائنس کو اس لیے رد نہ کریں کہ یہ بالکل دین کے خلاف ہے، تو دونوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کر کے یہی دین کی اصل روح ہے کہ امت میں فساد سے بچا جائے۔ اچھا، اگر جی آلریڈی ہمارے ہاں جو اصل میں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو کنٹروورشل ہونا نہیں چاہیے تھا۔ آلریڈی ہم جو ہے سائنسی تحقیق کی بنا پر، سائنسی علم کی بنا پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے جو نمازوں کے کیلنڈر ہیں، ہر مسجد میں ہر مسلک کے جو مکتبہ فکر ہے اس کی مسجد میں وہ کیلنڈر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی جا کے نہیں دیکھتا کہ سایہ 2 گنا ہو گیا، یہ نہیں ہوا، وہ فزیکلی آنکھوں سے جا کے نہیں دیکھتا، کیلنڈر پہ بیس کرتا ہے، وہ جا کے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا اذان بھی دیتا ہے، نماز کا وقت اختتام و شروع اس سے کرتا ہے۔ سوال یہ کیا تھا بنیادی طور پر کہ چاند دیکھنے کی جو بنیادی نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں، چاند کی مقدار کیا ہونی چاہیے اور کتنی جگہ سے اس کی شہادتیں موصول ہونی چاہیے، لیکن سوال تھوڑا سا کسی اور طرف جواب چلا گیا، تو میں وہی سوال مفتی اختر رضا صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ مفتی صاحب، صرف چاند کے حوالے سے کہ جب وہ آپ دیکھیں تو کتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے اور کتنی جگہ سے آپ کو شہادتیں موصول ہوں تو آپ پھر عید کا اعلان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، شہادت کا جو شرعی طور پر حکم ہے کہ مومن جو صالح ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، 2 گواہی دے دے، 3 گواہی دے دے، 4 گواہی دے دے، اور اس کے اندر ایک ملک کے اندر چاہے وہ ایک علاقے میں 2 گواہ کھڑے ہو جائیں، چاہے ایک لاہور سے ایک کراچی سے گواہی دے دے، چاہے ایک پشاور سے اور ایک کراچی سے گواہی دے دے، لیکن جو بنیادی شرائط ہیں ان کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ جو گواہی دے رہا ہے آیا کہ وہ گواہی کے شرائط کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ اگر پورا اترتا ہے، اور یہ بھی ہمیں ذرا سوچنا ہوگا کہ جو گواہی دے رہا ہے اس کے فسق و کذب و مومن ہونے کے بارے میں خبر ہے، یا ہر ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس ایریے سے قبلہ مفتی صاحب کو خبر جائے کہ ہم نے چاند دیکھا، وہاں کے عالم دین سے وہ رابطہ کریں، وہاں کے مفتی سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں، اور ایک عالم دین، دوسرا عالم دین، اور یا وہاں کے معتبر اشخاص کہ جو دین کو سمجھنے والے بھی ہوں اور جو دین پہ عمل کرنے والے بھی ہوں، دونوں چیزیں۔ صحیح، چلیں یہ تو یہاں بات یہ بالکل ٹھیک ہو گئی، یہ بات سمجھ بھی آ گئی، لیکن اب ہم آگے بڑھیں تو پھر مجھے جو اگلے میرے پاس پوائنٹس موجود ہیں وہ صدقہ اور فطر کے حوالے سے ہیں۔ ہم نے اس سے بھی بات کی۔ پہلا کوسچن جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا تھا؟ جی، سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم کوسچن کو تھوڑا سا ذرا
وسیع کر لیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے عید کیسے پڑھی اور کیسے کی، اور صدقہ فطر اس میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ لفظ عید المنجد میں دیکھیں تو یہ عود سے بنا ہے۔ عود کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا، کیونکہ یہ بھی سال کے بعد یہ دن لوٹ کر آتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عید کا مطلب ہے لوٹ کر آنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پر آپ ایک راستے میں تشریف لے جاتے نماز پڑھنے کے لیے، اور واپسی دوسرے راستے آپ تشریف لے آتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دو راستوں میں یہ سفر طے کرنا عملی طور پر بتا رہا ہے کہ ایک راستے میں سرکار جاتے، اس راستے میں جتنے غربا، یتامى، مساکین وہاں پر کھڑے ہوتے، سرکار ان کو صدقہ اور اپنی جیب سے جو کچھ ہوتا وہ ان کو عطا کرتے جاتے۔ اور دوسری سائڈ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تو سرکار آپ اس راستے پہ غربا کو صدقہ خیرات دیتے آتے۔ لیکن مدارج نے اتنا پیارا نقطہ لیا ہے جو میرے دل کو جا کے لگا ہے۔ صاحب مدارج کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے اور واپسی دوسرے راستے سے آتے، اور اس لیے کہ اس زمین کے ذرات کی ہر ایک ذرے کی خواہش ہوتی کہ آقا کریم کا قدم میرے اوپر لگے، اور دوسرا ذرہ زمین کا کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم میرے اوپر لگے۔ صحیح۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے اور واپسی دوسرے راستے اچھا، سے اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین، اور پھر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے حوالے سے سننا، بیان کرنا یہ ہمیشہ افضل رہا ہے۔ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ میں تمام دیکھنے والوں سے جو ہے یہ درخواست کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیے گا کہ جو بھی غربا ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، آپ کے اہل عیال اور ان کے پھر عزیز و اقارب جو ہیں، اگر وہ اس استطاعت نہیں رکھتے افطاری کی، تو اللہ نے آپ کو اگر یہ جو ہے استطاعت دی ہے تو یقیناً آپ ان کا خیال کیجئے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے یہ عمل۔ علامہ مفتی اختر رضا صاحب، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا صدقہ فطر قرار دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر جو ہے وہ تو چند چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں۔ اس میں گندم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، کھجور کو، کشمش کو، لیکن آج ہم بالخصوص صرف گندم کو ہی لے لیتے ہیں، جو کو لے لیتے ہیں، اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ تو گندم جو ہے 2.25 کلو کے قریب تقریباً، اور مفتیان کرام پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے اس کا تقریباً 100 روپے کا فدیہ یعنی اس کا فطرانہ بیان کیا ہے۔ اور کشمش ہے اس کے حوالے سے، اور کھجور ہے اس کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں یہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ ہے کیا؟ صدقہ فطر یہ ہمارے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی آ جاتی ہے، کبھی صاف ظاہر ہے انسان بتقاضا بشریت کہ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جو بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس تمام کے تمام کوتاہیوں کے اوپر جو صدقہ فطر رکھا گیا ہے تاکہ وہ تمہاری کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جائے، اور بالخصوص یہ غربا، یتامہ، مساکین، ان کے لیے ان کی مدد ہو جائے، اور تاکہ یہ بھی تمہاری خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے۔ صحیح۔ پروفیسر ثاقب گیلانی صاحب، کیا عید کی نماز باجماعت پڑھنا لازم ہے؟ یہ واجب ہے، اور ظاہر ہے باقی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، تو عید والے دن تو یہ اللہ کے حضور زیادہ شکرانے کا دن ہے کہ اللہ پاک نے توفیق دی آپ کو، رمضان آپ کی زندگی میں ملا اور بخشش کا آپ کے لیے سما پیدا ہوا، تو شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور صبح اٹھیے، نماز فجر ادا کیجئے، اور اس کے بعد جا کے اجتماعی طور پر نماز عید ادا کیجئے۔ دوسرا، اس میں ایک چیز اور اضافہ کر دوں، ٹائم مختصر ہے، کہ اب جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں
تو کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس کا احسان سمجھیں کہ آپ کی وہ مدد لے رہا ہے، قبول کر رہا ہے، اس کی وجہ سے قیامت کو آپ کو عزت دی جائے گی اور اجر دیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ عید کی نماز جو ہے وہ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا خطبے کے بعد؟ جی آپ سے جی کھلانی صاحب آپ سے ہی بات کروں، خطبے سے پہلے۔ صحیح۔ اور اس کی جو تکبیرات ہیں اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی ذرا اگر آپ بیان فرمائیں۔ ہاں جی، 6 تکبیروں کے ساتھ یہ نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے کہ آپ 6 تکبیروں کے ساتھ جو ہے وہ نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے، اس کے بعد آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ جو ہے ہاتھ اوپر اٹھائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اوپر اٹھائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر تیسری مرتبہ آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو 3 تکبیرات جو ہے وہ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اور الحمدللہ شروع کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری رکعت میں اسی طرح جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت میں ملائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اسی طرح 3 تکبیرات کریں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے، اور چوتھی تکبیر میں آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ جی جی خلاصہ تھوڑا سا جی 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 آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہجری میں یہ نماز پڑھی تھی، پھر ساری زندگی اس کو ترک نہیں کیا، یہ سنت مؤکدہ ہوئی۔ اور اس کا بہترین خلاصہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیریں پہلے ہیں اور دوسری رکعت میں تکبیریں بعد میں ہے۔ صحیح۔ یہ بھی ساتھ بیان فرما دیں کہ کیا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جو ادائیگی ہے وہ طریقہ کار سیم ہے؟ جی بالکل سیم ہے دونوں کا۔ صحیح صحیح۔ اور یہاں پہ کچھ دیگر بھی سوالات میرے پاس موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں، اور میرے ساتھ پروفیسر نظر فرید احمد صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، اب چونکہ ہمارا ایمان ہے دعا، تو عید الفطر کی نماز کے بعد یا عید کا دن اگر ہم دیکھیں تو کیا وہ قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے؟ اس دن بھی اتنی ہی توجہ ہوتی ہے رب کی اپنی مخلوق کی جانب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل وقاص بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں اور عیدین ہیں ظاہر ہے ہمارے لیے خوشیوں کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور رمضان المبارک اور جس آج کل کے موسم میں آیا ہے تو عید جو ہے عید الفطر اسپیشلی وہ ہماری خوشیوں کو دوبالا کرتی ہے۔ تو یہ خوشیوں کا ایک محبت بھرا پیغام اس وقت ہمارے لیے کتنا روح ہمارے کے لیے تازگی کا باعث بنے گا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کی رحمت جوش میں آ کر اور ہمارے اس احتساب سے گزرے ہوئے 30 دنوں کو دیکھتے ہوئے لیلۃ الجائزہ میں کی گئی محبت، مناجات اور عبادت کو دیکھتے ہوئے وہ شرف قبولیت بخشتا ہے، تو اس سے ہمارے من کو سکون ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت بندے سے، کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو اس کی نشانی بتائی گئی کہ جب آپ کے من میں اللہ کے بارے میں خود بخود دل سے اور زبان سے شکر نکلنا شروع ہو جائے، شکر کے کلمات نکلنا شروع ہو جائیں، تو سمجھے اس وقت اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے، اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی یہی گھڑی ہے کہ جسم میں جھرجھری آ جاتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کو تصدیقکم بالقلب سے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہماری دعا کو قبول کیا، اور قبولیت کی سب سے بڑی نشانی تبدیلی ہے آپ کے وجود میں، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، کہ لوگ دیکھیں گے کہ یار 30 دن نے اس نوجوان کو، اس بیٹی کو، اس بہن کو، اس بھائی کو کتنا بدل دیا، اور وہ یہ شکرانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، 2 اہم سوالات میرے ذہن میں ہے، کیا عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم، اور دوسرا اگر کسی کی عید کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے پھر؟ جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 2 ہجری، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور پھر ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ یا غیر جماعت کے ساتھ، یہ صرف جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی، اکیلی ادا نہیں کی جائے گی۔
صحیح صحیح، یہ تو ہو گیا، لیکن اگر قضا ہو جائے؟ اگر قضا ہو جائے تو کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے اور لہذا استغفار کرے اور اللہ سے گڑ گڑا کے یعنی اس کی قضا نہیں ہے؟ اس کی قضا نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح، یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ کہیں اور دوسری مسجد کی طرف موو کرے، اور کیونکہ آج کل تو ویسے ہی ایسا جدید دور ہے، ایک مسجد میں 7 بجے ہے تو دوسری میں 7:15 ہے، اس طرح کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، اور لیکن گرمی ہے اکیلے ویسے بھی نماز جو ہے، گرمی ہے ویسے بھی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ ہاں بالکل صحیح صحیح، لیکن اکیلے نماز یہ ادا نہیں کر سکتے۔ صحیح صحیح۔ گیلانی صاحب، اب چونکہ اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور ایک سوال جو یہاں بہت شدت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت، کیا طریقہ کار، کیسے گزارتے تھے، اس حوالے سے اگر مختصراً اگر آپ کچھ بیان فرما دیں۔ جی، چونکہ عید الفطر جو ہے یہ روزوں کے بعد مان آتی ہے، لہٰذا سنت یہ ہے کہ آپ گھر سے طاق عدد میں کھجوریں کھا کے چلیں اور جو ہے ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، تکبیرات کہتے جائیں، اچھے کپڑے غسل کریں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگا کے نکلیں، تو اور سلام کریں، مبارکباد ایک دوسرے کو، گلے ملیں، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوں، اور اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ عید کا دن جو ہے گزاریں، خوشی کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی خوشی فراہم کریں، خود بھی خوش رہیں۔ اس طرح جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ اس کے اندر آسانیاں پیدا کرے گا، اور واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس طرح ہے۔ مفتی صاحب، آپ بھی اگر اسی سوال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ سنت مبارکہ ہے، وہ اس کو دہرانا، اس کو یاد کرنا، اس کو بیان کرنا ناظرین اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگی میں ہمیں عمل دیا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ سرکار اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، بچے کھیل رہے ہیں، یہ کلجوبی شریف ہے اور عربی متن کی کتاب ہے، باہر بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ہے جو سائڈ پہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آقا رحمت اللہ للعالمین کبھی کسی کو روتا ہوا دیکھ کے آگے نہیں چل سکتے۔ سرکار کے ہاتھ میں دونوں شہزادے حضرت امام حسن امام حسین ہے، سرکار نے دونوں کو چھوڑ دیا، اس بچے کی طرف گئے۔ سرکار نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ سارے بچے آج خوش ہیں اور تم مغمومیت کے عالم میں ہو۔ آج کی حضور میرے باپ فوت ہو گئے ہیں، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس دوسرے میرے باپ نے مجھے گھر سے مار کر نکال دیا ہے، اور خدا کی قسم سرکار رو پڑے، اور اسی وقت سرکار اپنے گھر لے گئے، حضرت عائشہ کو جا کر فرمایا، عائشہ جلدی کے ساتھ اس بچے کو غسل کراؤ اور اس کو حضرت حسنین کریمین کے کپڑے پہناؤ۔ اور جب اس بچے کو کپڑے پہنائے گئے، خوشبو لگائی گئی اور بچہ اس وقت بھی خوش نہیں، روتا ہوا، سرکار نے فرمایا، بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ آج کے حضور باپ تو نہیں ہے نا، ماں بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، خاندان نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا بیٹا آج کے بعد میں محمد تیرا باپ، عائشہ تیری ماں، حضرت علی تیرا چچا، حضرت حسن و حسین تیرے بھائی، حضرت عائشہ تو صدیقہ تیری ماں ہوگی، حضرت فاطمہ تو زہرا تیری بہن ہوگی۔ جب یہ بات کی تو بچے کے خوشی کا عالم یہ تھا کہ اچھل اچھل کر سرکار کے آگے وہ دوڑتا ہوا، جب اسی جگہ پر گزر ہوا جہاں بچے کھیل رہے تھے، اور بچوں نے پوچھا، اے بچے تو تھوڑی دیر پہلے ایسا مغموم تھا، اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، باپ نہ تھا ساری دنیا سے افضل باپ مل گیا، سبحان اللہ، اور بہن نہ تھی ساری دنیا سے افضل بہن مل گئی، سبحان اللہ، ماں نہ تھی ساری دنیا سے افضل۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں ناظرین تو آج ہم چلیں ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، جو غریب بچے ہیں، جو غربا بچے ہیں، ان کے لیے کپڑے لے سکتے ہیں، کھلونے لے سکتے ہیں، ان کے لیے عید کی خوشیوں کا سامان کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں ہمیں بہترین مسلمان بننے میں مدد کرتے ہیں۔ تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ، وقاص عزیز کو، پوری ٹیم کو، کوہ نور کے مالکان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔